बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठी घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। मुझे और किसी का इंतज़ार नहीं था। अब तो मेरे शौहर ने भी नहीं आना था, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरी आंखों से हर वक्त आंसू बहते रहते थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदें भी नहीं थीं। मेरे शौहर का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। ज़ैद की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी। वो मुझसे छोटा था। ज़िंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था, लेकिन मैं क्या जानती थी कि ज़माना मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा कर देगा। मुझे अपनी माँ की शिद्दत से याद आ रही थी। वो हमेशा कहा करती थी, बेटा, उम्र का असर मर्द पर नहीं होता। वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा, मर्द तो मर्द ही होता है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ छोटे भाई को भेजती हूँ। अम्मा हर वक्त मेरे साथ ज़ैद को भेजा करती थीं, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल होती थी। मुझे अम्मा पर गुस्सा आता था, डरपोक, वरना मैं तो जवान हूँ, मैं अपना मुकाबला, अपना दिफा खुद कर सकती हूँ। अम्मा कहती थीं कि नहीं बेटा, मर्द बूढ़ा हो या बच्चा, उसे अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। औरत को मर्द के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं अम्मा की बातें सुनती तो मुझे बड़ी उलझन होती थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि किसी वक्त पर आकर उनकी ये बातें सच साबित हो जाएंगी, लेकिन किसी और माना में। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चे की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई अम्मा मिल गई है। लेकिन मेरी अम्मा मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं है, उससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसीलिए तुम अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिला रोक टोक न आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपनी हुदूद की भी। मैं अम्मा की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो ज़ैद के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं। इसीलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हुई थी, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साला भाई के सहारे पर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर ज़ैद भी अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमईन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी गैर महफूज सा महसूस होगा। मुझे भल भर कर अम्मा की बातें याद आ रही थीं। लेकिन उसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से ज़ैद की आवाज़ आई, भाभी, दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और ज़ैद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा था। नज़रें झुकी हुई थीं और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल तेल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ। आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। ज़ैद की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी अम्मा की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही थीं। भाभी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से भी मत जाइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे खटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी, आप इसी कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं सोना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फौतगी हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि ज़ैद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर फ़िलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक ही लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। ज़ैद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे।
مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں آئی تھی کہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے حواس باختہ کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زید ایسا نکلے گا۔ اب تو مجھے اس سے مزید بچ کر چلنا تھا۔ ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ جو کچھ وہ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑا اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ زید کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کئی جگہوں پر کئی تالوں میں چھپا رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ زید کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ 2 دن سے مجھے زیادہ نیند نہیں آتی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے زید کے لائے ہوئے چاول کھا کر میری آنکھوں پر تو غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاول کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج یہ چاول کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی بند ہوئیں جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں زید کے لائے ہوئے چاولوں کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی، لیکن آخر زید ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے زید کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابی، آپ سو گئی تھیں، آپ کو بہت اچھی نیند آئی نا؟ اس نے میری طرف چمکارتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، تو میں نے اسے پھیکے لہجے میں بس یہی کہا کہ ہاں، آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی۔ تو کیوں نہ آتی بھابی، میں نے آپ کے چاولوں میں نا سونے والی گولی ملائی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ زید اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ زید، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں بھابی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں، اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لیں چائے پئیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم نہیں بھابی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھیں۔ کہتی ہیں تو یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اسی پیالی سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں زید کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی میں اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے خود سے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول دیا، بھابی، میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرے ایک بہت ہی جاننے والے مخلص اور ایماندار انکل ہیں، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے، ہم ان پیسوں سے گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ زید کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا، زید، تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ بھابی، میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، نیا گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس، ورنہ کرائے کے گھروں میں تو انسان صرف ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے۔ زید کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے بآسانی دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مدد لوں گی، اپنے میکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ زید تو چھوٹا بچہ تھا، جس کی اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے سے آخر اتنے تالے توڑ کر وہ زیور نکالا کیسے، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے، جبکہ اس زیور کے بارے میں نے زید کو بتایا بھی نہیں تھا۔
مجھے اب زید کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا، آخر میں انہیں میکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر ایک گھر لینا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیوہ ہو چکی ہو، اب تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا۔ مگر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی سہارا نہیں دیں گے۔ زندگی بھر انسان ان کے سہارے پر تو نہیں رہ سکتا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے انہیں وہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں زید کے سہارے پر ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا، زید تم جہاں چاہو یہ زیور بیچ دو۔ میں اپنے میکے والوں سے ان کے رویے سے مایوس ہو گئی تھی۔ زید نے اپنے انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا، اور 2 ہی دن کے بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور کاغذات انہوں نے زید کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی یہ گھر کیسے ہمیں مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ مگر زید نے جب کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے، میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ پکی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہنے لگا کہ بھابھی، مجھے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جب ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ کو بتاؤں گا۔ زید کی آنکھیں تو آج عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس کی نظروں میں کوئی عجیب بے چینی سی تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی۔ ہم نے گھر میں سارا سامان بھر دیا تھا۔ اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر زید یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ پتہ نہیں اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، لیکن میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی اپنی جگہ پر رکھ لیا تھا۔ ویسے بھی ہمارا سامان مختصر ہی تھا، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت تو تھی نہیں جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں زید کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا مندہ کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے بنایا کرتی تھی۔ اس کے ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زید کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا جبکہ رات کے 10 بجے تھے۔ بھائی کی وفات شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ ہاں، ہم لوگ جب باہر آئس کریم کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتا تھا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی۔ کہاں رہ گئے تھے تم زید؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھر میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اب اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ باہر جانا پڑتا ہے تمہیں، دوستوں کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا، میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ وہ آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 40 سالہ مرد جتنا غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ غصے میں تھا تو کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا راگ؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو۔ اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ یہ بات، اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟
میں غصے سے آگ بھگولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں یک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زید ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھا تھا، اگرچہ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی زید کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے۔ اس کی اماں نہیں ہے، ابا نہیں ہے، تو اب تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ زید کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میں زید سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ اگر کسی کو میرے ساتھ رہنا ہوا تو میں اپنے میکے سے کسی کو بلا لوں گی، پر زید نے دوبارہ نکالوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا۔ زید اس میں رہنے کا حق ہی نہیں رکھتا اگر وہ اپنی بھابھی کو وہ عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے۔ میری خاموشی اب غصے میں بدل گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے زید کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے دھپ سے دروازہ کھولا تو آگے کا کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ زید کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب زید مجھے گھر میں قید کر کے گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ ہے کتنا سا؟ عمر ابھی 12 سال ہے اور حرکتیں دیکھو۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو عدت میں ہوں۔ یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں ہے۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی وفات کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں زید کتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، یا اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں اس وقت زید کے سہارے نہ ہوتی۔ میں اپنی اولاد کے سہارے جی لیتی، زندگی ساری گزار لیتی۔ مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو منو مٹی تلے جا سویا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ زید آئے تو میں اس سے صاف صاف بات کروں گی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کے تقریباً 6 بھی نہیں بجے تھے، یعنی ابھی رات شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں تو یہی سمجھی کہ باہر زید ہوگا، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ یہ آدمی بہت عجیب غصے میں لگ رہے تھے، شریف تھے، معزز تھے۔ ان کے چہروں پر داڑھیاں سجی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا جیسے اسلام کے ٹھیکیدار یہی ہوں۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ بڑی حیران کر دینے والی، بلکہ مجھے دکھی کر دینے والی تھی۔ بی بی تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ جی ہاں، میں اکیلی رہتی ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی گھر میں ہی ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں اس محلے کو کیا سمجھتے ہیں، محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے بے گھر کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ دوسرا آدمی بولا، کیوں بھائی صاحب، ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے بی بی تم نے کیا کیا ہے یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تم اپنے 12 سالہ دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے، اب تم بیوہ ہو گئی ہو۔ یا اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، یا یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو۔ یہاں ہماری بھی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اپنے محلے میں برداشت نہیں۔ میں نے ان کے منہ پر ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زید پر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ اپنا سامان میں نے باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ زید نے یہ ساری باتیں میرے بارے میں ایسے پھیلائی ہوں گی کہ جیسے میں کوئی بہت گنہگار عورت ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی بھابھیوں کا رویہ اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ تو میری شادی سے پہلے ہی مجھے تانے دیا کرتی تھیں کہ اپنے شوہر سے لڑ کر دوبارہ اس گھر نہ آنا۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی کی تھی اور آج وہ محبت منو مٹی تلے جا سوئی تھی، جبکہ میں اسی محبت کے نام پر اب بھی رسوا ہو رہی تھی۔
ابھی اپنا سامان باندھ ہی رہی تھی کہ زید گھر آ گیا۔ زید کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ اس پر نکلا۔ زید، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے بدنام کر دیا۔ محلے والوں کے سامنے مجھے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا۔ بھابھی، محلے والے کون ہوتے ہیں آپ کو کچھ کہنے والے؟ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ کافر ہو جائیں گی۔ یقین مانیں، میں باہر جاتا ہوں تو مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے دیکھا زید کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زید؟ تم نے مجھ سے پہلے بھی غصہ کیا، اب تم رو رہے ہو۔ بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں تھک گیا ہوں۔ ان لوگوں سے لڑتے لڑتے میری اپنی ہمت جواب دے گئی ہے۔ میں جب بھی باہر جاتا ہوں، لڑکے مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ رہ رہے ہو، وہ تمہیں اپنا شوہر سمجھتی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوتا ہوں۔ یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا بھابھی۔ میں تو آپ کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، لیکن لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس لمحے مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں بیوہ تھی تو وہ بھی یتیم تھا، اس کے بھی اس دنیا میں ماں باپ نہیں تھے۔ وہ اکیلا بچہ ہو کر میرے لیے ساری دنیا سے لڑ رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کس کس کے آگے جا کر اپنی بھیک کا دامن پھیلایا ہوگا، اپنے آنسو دکھائے ہوں گے کہ میری مدد کرو۔ جس آدمی نے ہمیں مکان لے کر دیا وہ بھی بہت نیک شخص تھا، مگر کوئی کب تک کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ میں سمجھ گئی تھی کہ زید کو باہر لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو باقی برائیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن جب 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہوں تو لوگوں کو بہت مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے زید کو تسلی دی، کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی دنیا بدل لی۔ زید کو میں نے اپنے بیٹے کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ کبھی میں نے محلے والوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آج بھی لوگ زید کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھ پر بھی کئی الزامات ہیں، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ دکھ تو مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ اب زید کو لوگ لڑکی بھی نہیں دینا چاہتے۔ لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں اور زید ساتھ رہتے ہیں۔ لعنت ہو معاشرے کی اس گندی سوچ پر جو 2 پاک لوگوں کو بھی ایک ساتھ رہنے نہیں دیتا، جبکہ باقی سب برائیوں پر کان منہ لپیٹ کر لوگ گزر جاتے ہیں۔ بس کسی کے گھر کا سکون برباد کرنے کی خاطر ہی انہیں اللہ کا دین یاد آتا ہے۔ آپ سب سے درخواست کرتی ہوں، میرے زید کے لیے کوئی لڑکی ہے تو ضرور بتائیے گا، میں ماں بن کر اس کا خیال رکھوں گی۔ شاید یہ بات میں دوسروں کو نہیں سمجھا سکتی۔ آپ اگر میرا درد سمجھتے ہیں تو میرے زید کے لیے کسی لڑکی کا رشتہ ضرور بتائیے گا۔ نہ مجھے جہیز چاہیے اور نہ میری کوئی اور ڈیمانڈ ہے، بس ایک نیک شریف لڑکی میرے زید کو مل۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔